बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। कल इस्लामाबाद में एक अहम बैठक होने जा रही है जिसमें कि मुज़ाकरात होंगे और मुज़ाकरात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत और उनके इत्तेहादियों के दरमियान में होंगे। ये कमेटी बैठेगी, कुछ मुज़ाकरात के अंदर पेशरफ्त होगी या नहीं होगी, ये एक अहम सवाल है। और इससे पहले इमरान खान साहब ने एक ट्वीट भी किया है जो कि कल उनका बयान आज बल्कि मंजर आम पर आ चुका है। कल उनकी गुफ्तगू थी, वो भी सामने आ गई है। दो मुतालबात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहरीरी तौर पर पेश करेगी, एक असीरान की रिहाई से मुताल्लिक और दूसरा उनका मुतालबा है 9 मई और जुडिशल कमीशन बनाने के हवाले से जो कि 26 नवंबर के मामलात पे होगा। यानी 9 मई और 26 नवंबर के मामलात पे, वाक़यात पे और इस सानहे के ऊपर जो है वो कहा जा रहा है कि एक कमीशन तश्कील दिया जाए। याद रहे कि इमरान खान साहब ने ये कहा था कि ये अगर कमीशन नहीं बनता इस बैठक में तो ये मुज़ाकरात की आखिरी बैठक होगी, ये मुज़ाकरात की आखिरी नशिस्त होगी। कल ये बनेगा, कमीशन अनाउंस किया जाएगा हुकूमत की तरफ से। ताहाल इस बारे में हुकूमती जो हल्के हैं वो इसकी तस्दीक नहीं कर रहे। याद रहे कि आज एक ख़बर मंजर आम पर आई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, जो बाहर है, उन्होंने इमरान खान साहब से ये कहा है कि वो जुडिशल कमीशन के मामले के ऊपर जो डेडलाइन है उसमें लचक का मुजाहरा करें, या इस मामले के ऊपर जो है वो लचक का मुजाहरा होना चाहिए। अब इमरान खान साहब इसके बाद क्या फ़ैसला करेंगे ये एक अलग बात है, लेकिन कल उनका ट्वीट मंजर आम पर आ जाना, वज़ीर आज़म के बारे में उसी तरह की गुफ्तगू करना और उसके बाद इदारों को भी हदफ़ तनकीद बनाना, ये किस बात की अलामत है, इसके ऊपर भी ज़रूर बात करेंगे। इससे पहले ये याद रहे कि जो 9 मई के ऊपर कमीशन है उस पर हुकूमत TORs की बात करती है और वो कहती है कि TORs बनाए जाएंगे, शराइत तय की जाएंगी और फिर इत्तेहादियों से बात की जाएगी और फिर इस मामले को जो है वो आगे ले जाया जाएगा। इमरान खान साहब ने कल जो गुफ्तगू की थी उसमें उन्होंने 9 मई को एक मरतबा फिर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दिया था। उन्होंने कहा था कि हमारा इससे लेना देना नहीं है, हमारी जमात को इसके अंदर जो है वो मुलव्विस किया गया, ये उन्हीं लोगों ने किया जिन लोगों ने जो आज जज बन के बैठे हैं, उनका इदारों की तरफ निशाना था और उन्हीं की तरफ इशारा भी था। लेकिन कल रात को एक अहम बैठक जो परसों हुई थी उसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब ने वसीम बादामी साहब को एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू के अंदर बहुत अहम उन्होंने की और उसमें सबसे अहम बात ये थी कि 9 मई के अंदर जो मुलव्विस लोग हैं उनको ना सिर्फ अली अमीन गंडापुर साहब ने ओन किया बल्कि ये भी कहा कि अगर गलती है तो माफ़ कर दी जाए। उन्होंने क्या गुफ्तगू की है वो ज़रा सुनिएगा। हमारे बहुत से जो लोग हैं हमको डिसोन नहीं करते, उन्होंने नादानी की, उन्होंने गलती की, कहीं पे घुस गए तो एटलीस्ट आई डोंट डिसोन देम, दे वर माय पीपल, वो हमारी पार्टी के लोग थे। गलती की कानून के मुताबिक सजा है वही मिलनी चाहिए। गलती को मैं इसलिए ऑन करता हूं, अगर मेरा कोई शख्स है नादानी की वजह से, गलती की वजह से, बेवकूफ़ी की वजह से, जज्बात की वजह से वो अगर एक लाइन क्रॉस कर गया है तो उस लाइन क्रॉस करने की सजा कितनी होनी चाहिए वो उसको मिलनी चाहिए। गलती का मतलब ये नहीं है कि आप उसे नाजायज करें, आपने खुद ही लोगों के जज्बात को उजागर किया और जब आप जज्बात लोगों के उजागर करेंगे तो लोग अगर उसमें प्रोटेस्ट करेंगे तो जाहिर बात है प्रोटेस्ट में कोई जज्बात में थोड़ा आगे जाता है तो उसको आप बिल्कुल ये बना देंगे कि पता नहीं वो दहशतगर्द बन गया। ऐसा तो नहीं है। हम इनको डिसोन नहीं करते, बहुत सारे लोग उसमें हमारे थे, उन्होंने नादानी की, गलती की, वो घुस गए, उन्हें डिसोन नहीं कर सकता। वो पार्टी के लोग थे, जो भी गलती कानून के मुताबिक हुई उसकी सज़ा उनको मिलेगी, वही मिलनी चाहिए। ये सारी बातें अली अमीन गंडापुर साहब ने की हैं और ऐन मुज़ाकरात से एक दिन पहले की हैं। गलती का एतराफ़ करते वो दिखाई देते हैं। अगला मरहला क्या माफ़ी हो सकता है या नहीं, इसके ऊपर हम अपने तबसरा निगारों से बात करेंगे और मुज़ाकरात के अंदर पेशरफ्त हो सकती है या नहीं, पसे पर्दा मुज़ाकरात क्या चल रहे हैं। क्योंकि जो बैठक थी परसों पेशावर में उसमें बैरिस्टर गौहर साहब की भी मुलाकात आर्मी चीफ के साथ हुई है, उन्होंने इस बात की तरदीद की है, लेकिन बहुत सारे शवाहिद हैं जो कि बता रहे हैं कि उनकी मुलाकात हुई है। इसके ऊपर भी बात करेंगे और साथ ही साथ में परसों जो बैठक थी उसमें खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो ऑपरेशन चल रहा है उसके ऊपर भी जो टारगेटेड ऑपरेशन है, फिर इस मीटिंग के अंदर कुछ तल कलामी भी हुई जो कि सूबे के 500 अरब रुपए के हवाले से थी। इसी तरह से कौमी क़यादत वहाँ पे मौजूद थी, उन्होंने क्या कहा है पूरे सूबे की अमन अमान की सूरत हाल पर जो कि इस वक्त दरपेश है और ख़ास करके कुर्रम एजेंसी के मामले के ऊपर, इन सारे मौज़ूआत पे बात करेंगे। प्रोग्राम के हिस्से में हमारे साथ जनाब फैसल करीम कुंडी साहब हैं जो कि गवर्नर है खैबर पख्तूनख्वा के, और प्रोग्राम के अगले हिस्से में हमारे साथ बहुत मारूफ तबसरा निगार और तज्जिया निगार होंगे। सबसे पहले कुंडी साहब के पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम कुंडी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम।
بہت شکریہ گنڈی صاحب، آپ نے وقت دیا۔ پرسوں کی جو اجلاس تھا وہ یوں بہت اہم ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر جو امن و امان کی صورتحال تھی تو ایپیکس کمیٹی وہاں ملی، تمام جو خیبر پختونخوا کی سیاسی جماعتیں تھیں ان کی نمائندگی بھی وہاں پہ موجود تھی۔ کیا ہم یہ سمجھیں کہ خیبر پختونخوا کے اندر امن و امان یا جو دہشت گردی کی نئی لہر ہے، خیر وہ پرانی بھی ہے، اسی طرح سے چلتی آ رہی ہے، اس کے لیے سنجیدگی پیدا ہو چکی ہے اور وہاں پر اب جو ہے وہ باقاعدہ قومی جماعتوں کو ساتھ لے کے آگے بڑھا جائے گا؟ کس قسم کی یہ میٹنگ تھی، ذرا اس پہ بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بالکل آرمی چیف صاحب پشاور کی وزٹ پہ آئے تھے، ان کی مختلف میٹنگز تھی، اس میں انہوں نے یہاں کی سیاسی جماعتوں کے لیڈران کے ساتھ بھی جو کہ تھے ان کے ساتھ بھی ایک میٹنگ ان کی تھی جس میں میں بھی موجود تھا، اور اس میں بہت سی چیزوں کی ڈسکشن ہوئی، ہمارے خاص کر لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے، افغانستان کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے، وے فارورڈ کے حوالے سے۔ اس پہ جو ہے تمام سیاسی قیادت کو جو انہوں نے اعتماد ملیا، انہوں نے بھی، تمام سیاسی قیادت نے بھی اپنی رائے بھی دی، سوال جواب کے سیشن بھی ہوئے، اور انہوں نے اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ میجورٹی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اس کے ساتھ ہے کہ جو اس صوبے میں امن و امان کو خراب کرتا ہے، جو آئین اور قانون کو نہیں مانتا، اس کے خلاف جو ہے وہ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ کارروائی ہونی چاہیے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے 2013 میں ہم نے اس صوبائی حکومت کو جو ہے وہ ایک پرامن صوبہ والے کیا تھا، ان کی نالائکی اور نااہلی کی وجہ سے آج صوبہ دوبارہ بدامنی کی طرف چلا گیا۔ اگر ایک صوبائی حکومت ایک 25 کلومیٹر کے روڈ میں ریٹ آف گورنمنٹ قائم نہیں کر سکتی، اس روڈ کو مہینوں نہیں کھول سکتی، تو آپ خود دیکھیں کہ جو حکومت جو ہے جا کے اسلام آباد میں آنا چاہتی ہے، اپنے صوبے کی آگ بجھا نہیں سکتی ہے۔ ہمارے صوبے مختلف ضلعوں میں جو ہے جس طریقے سے خبریں آتی ہیں، جس طرح سے وہاں پر دہشت گردی ہوتی ہے، اس کو کنٹرول نہیں کر سکتی، اور وہ جا کر جو ہے وہ دہشت گردی کرتی ہے یا آگ لگاتی ہے اسلام آباد میں، اور پھر 9 مئی کو جو پہلے مانتے نہیں تھے کہ ہم نے کیا ہے، کم از کم مان تو لے کہ ہم نے کیا ہے، تو اب دیکھیں کہ اب پہلے تو ہم کہتے ہیں یہ کر رہے ہیں، اور اگر کسی کو سزا ہو رہی ہے، اگر آپ نے نہیں کیا 9 مئی، تو جن کو سزا ہو رہی ہے اس پہ آپ کیوں چیخ رہے ہیں؟ پھر آپ ڈسون کریں، تو ہمارے لوگ ہی نہیں ہیں پھر، جو ان کی عادت ہے۔ لیکن جب آپ نے مان لیا کہ ہمارے لوگ تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہی جو ماسٹر مائنڈ تھے وہ کون تھے؟ وہ تو آپ لوگ ہی تھے، جن کا ان کے بانی چیئرمین نے ذکر کیا تھا، میں نہیں ہوں گا تو میرے یہ لوگ ہوں گے اور یہ ان کو جو ڈائریکشن دیں گے اور اسی طریقے سے کام کریں گے، تو ماسٹر مائنڈ تو آپ تھے۔ تو کنڈی صاحب، کل کی جو میٹنگ تھی اس کے اندر آپ نے کہا کہ یہ ساری باتیں ہوئی ہیں، اس کے اندر بھی یہ 9 میں بھی ڈسکس ہوا ہے، جو لوگ اس کے اندر شامل ہیں، جو ٹی ٹی پی کے حوالے سے بھی جو معاملات ہیں وہ سارے کے سارے، اور اس میں بہت سارے شبہات بھی تھے، ہم نے سنا ہے، رپورٹ بھی ہوا ہے، بہت سینئر کورسپونڈنٹ ہیں، رپورٹر ہیں، صحافی ہیں، حماد حسن صاحب، انہوں نے کہا بیرسٹر سیف کی طرف بھی اشارہ کیا گیا۔ کیا یہ ساری باتیں ہوئی ہیں وہاں پہ اس میٹنگ کے اندر؟ کچھ باتیں ہوئی ہیں، کچھ نہیں ہوئی، مطلب ہے کہ اس میں میں نے ڈیفینیٹلی کہا کہ دیکھیں، آپ دیکھیں فوج تو سیکیورٹی آپریشنز کر بھی رہی ہیں، وہ زلزلہ ہو تو وہ بھی آتی ہے، سیلاب میں بھی آتے ہیں، بارشیں آ جائیں، آپ پولیو ڈراپس بھی ان کو بلاتے ہیں، سب کرتے ہیں، لیکن دیکھیں آپ کی فرسٹ لائن جو ہے، پھر سول حکومت کہاں کھڑی ہے؟ پہلے آپ بتائیں کہ اگر سب کچھ فوج نے کرنا ہے تو سول حکومت نے کیا کرنا ہے؟ آج اگر ہماری پولیس ہے، اگر ہم اس کو ویل ایکوپ نہیں کریں گے، خیبر پختونخوا کی بڑی بہادر پولیس ہے، بڑی بہادری سے لڑتی بھی ہے، لیکن جب ان کو چیزیں نہیں دیں گے، میں نے تو سوال کیا جی آپ کو جو این ایف سی ایوارڈ میں 1% آف این ایف سی ایوارڈ میں پیسے ملے ہیں 500 ارب، وہ کدھر کر دیے ہیں؟ آپ نے کھا لیے ہیں، عیاشیوں پہ خرچ کر لیے ہیں، دھرنوں پہ خرچ کر لیے ہیں، جس کے پاس جواب نہیں ہوتا پھر وہ واک آؤٹ کر گئے سی ایم صاحب، کیونکہ ان کے پاس جواب نہیں تھا کہ میں کیا بتاؤں اپنی کرپشن کیا بتاؤں کہ کیا ہے، کیونکہ ان کو تو بھی کسی نے سامنے سوال جواب نہیں کیے کہ آپ نے پیسے آپ کے پاس آئے ہیں، اور اسمبلی کے جواب میں کویسچن کے جواب میں کہ ابھی تک ہمیں 500 ارب روپے مل چکے ہیں، اور وہ مانتے نہیں کہ ہمیں پیسے مل چکے ہیں، کیونکہ انہوں نے کرپشن کی ان کے اوپر، پولیس پہ خرچ نہیں کی ہے، لہٰذا ان کو تو پتہ نہیں ہے کہ ہم ایسی محفل میں بیٹھ کے میٹنگ میں جواب کیا دینا ہے، کیونکہ انہوں نے کرپشن کی تھی۔ پھر وہ آپ نے یہ 500 ارب کا جب سوال اٹھایا تو علی امین گنڈا پور صاحب کہتے ہیں کہ میں واک آؤٹ کر گیا، میں نے کہا یہ اپنی بات مکمل کر لیں، اور کچھ تلخ کلامی بھی ہوئی، وہ لاؤڈ بھی ہوئے آپ کے ساتھ، کیونکہ وہ اپنی نہیں تو وہ اپنی اس کو اپنی کرپشن بتانے کیا بولتا کہ میں پیسے کھا گیا ہوں، بتا دیتا نا کہ 500 ارب جو ملے ہیں تو میں نے ادھر خرچ کر دیے ہیں، وہ تو مانتے ہی نہیں کہ مجھے 500 روپے ملے، جو کہ پارلیمنٹ میں اسمبلی کے فلور کے اوپر جواب آیا ہوا ہے، اور میں آپ کو بھی بھیج بھی دیتا ہوں کہ پارلیمنٹ میں اس چیز کا جواب آیا ہوا ہے کہ ہمیں 500 روپے ملے ہوئے ہیں، اور وہ مانتے نہیں ہے کہ نہیں وہ ایسے نہیں ہے ویسے ہے۔ بھئی آپ اگر پیسے کھا گئے ہیں، اپنی کرپشن کی نظر ہو گئے ہیں تو آپ جواب تو دیں۔ یہ جن کے پاس جواب نہیں ہوتا، جس کے پاس دلائل نہیں ہوتے، وہ میدان چھوڑ کے بھاگتے ہیں ہمیشہ،
تو ان کا بھی یہی طریقہ کار تھا. جس صوبے کی اسمبلی میں آرمی چیف نے کیا کہا, کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ ان کی موجودگی میں یہ ہوا, یہ تلخ کلامی ہوئی, تو انہوں نے کیا کہا؟ دیکھیں مجھے آپ سے اختلاف ہوگا, کسی اور اینکر سے اختلاف ہوگا, لیکن مجھے شاید ادارے سے اختلاف نہیں ہوگا. جس صوبائی اسمبلی میں فوج کے خلاف قراردادیں پاس ہوں, جس اسمبلی میں فوج کے خلاف گفتگو ہو اور وہ ایکسپانشن نہ ہو, تو اب آپ کہیں گے کہ آ کے وہ ہمارے لیے لڑے, جو خود دہشت گردوں کے سہولت کار ہوں, جس کے اپنے چیف ایگزیکٹو پر کافی الزامات ہوں, 9 مئی کے الزامات ہوں, دہشت گردی کے الزامات ہوں, انتہا پسندی کے الزامات ہوں, اپنے وزیر کے قتل کی FIR ہوں, تو آپ ان سے امن کی توقع کریں گے؟ آج تک انہوں نے امن پہ کوئی میٹنگ کی ہے, کسی پولیٹیکل فورسز کو انگیجمنٹ کی ہے؟ ان کا کام تو میں کر رہا ہوں. میں نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی تھی, ایک جماعت نہیں آئی تھی پورے صوبے کی, وہ تھی PTI جو کہ انتشار چاہتی ہے. اگر میں کورم بھی گیا, کوہاٹ بھی گیا, میں تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کر گیا. لہٰذا ہم تو کہتے ہیں کہ پولیٹیکل انگیجمنٹ ہونی چاہیے. یہ تو کسی ساتھ بات ہی نہیں کرنا چاہتے, یہ امن ہی نہیں چاہتے. یہ انہوں نے 2013 سے آج تک اس صوبے کا جو حال کیا ہے, جو فنڈز آ رہے ہیں ان کو کھانے پینے کے پروگرام میں اور باقی کچھ کرتے ہیں, تو چیزیں تو سب انہوں نے دیکھے. آرمی چیف صاحب نے باقی نوٹ کیے ہیں کہ جب ایک بندے کے پاس جواب نہ اور چلا جائے تو وہ مطلب ہے کہ وہ پولیس کیا لڑے گی. پولیس والے رو رہے ہوتے ہیں کہ جی ہماری تنخواہیں سب سے کم ہیں, ہمارے پاس وہ اسلحہ نہیں ہے. تو کنڈی صاحب, اس موقع پہ جب ظاہر ہے کہ امن و امان کی بات ہو رہی تھی, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کی بات ہو رہی تھی, پولیٹیکل انریسٹ کی بات ہو رہی تھی, کیا انپٹ تھا جو کہ علی امین گنڈاپور صاحب نے دیا صوبے کی بہتری کے لیے, اور دیگر جو لوگ تھے, کیونکہ 3 اس کے اندر جو ہے سابق وزرائے اعلیٰ بھی موجود تھے اس میٹنگ میں, ان کی طرف سے کیا انپٹ آیا ہے کہ آپ آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں اس حوالے سے؟ 4 میرے خیال میں وزیر اعلیٰ موجود تھے. 4 جی, پرویز خٹک صاحب بھی تھے, شیرپاؤ صاحب بھی تھے جی, اور محمود خان صاحب بھی تھے. ہاں, تو دیکھیں انہوں نے اپنے جو ہے انہوں نے اپنے جو تجربے تھے جو ایز اے چیف منسٹر رہے, انہوں نے وہ بھی شیئر کیا. شیرپاؤ صاحب انٹیریئر منسٹر رہے, انہوں نے وہ بھی شیئر کیا. امیر حیدر صاحب نے بڑے پراپرلی اس کا شیئر کیا, کیونکہ اس چیز کو آپ کو پہلے آپ کی تو جو فرنٹ لائن ہے, آپ کی پہلے تو جو آپ چیف ایگزیکٹو ہے, آپ کی حکومت ہے, اس کو اون کرے گی. جب ایک چیز آپ کریں گے, سندھ میں اگر رینجرز ہے تو صوبائی حکومت کی ریکویسٹ پہ آئی ہوئی ہے نا. اگر بلوچستان میں فوج اور FC موجود ہے تو صوبائی حکومت کی ریکویسٹ پہ آئی ہوئی ہے نا. یہ لوگ تو کہتے تھے فوج ہمارے صوبے سے نکل جائے. اگر فوج ہمارے صوبے سے نکل جاتی ہے تو کیا یہ نالائق لوگ جو ہے 1-2 دن بھی یہاں پر جو ہے کنٹرول نہیں کر سکتے صوبے کو. لہٰذا یہ چیزیں دیکھیں, آپ جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن, اور آپ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہو رہے ہیں ہمارے صوبے میں, ہمارے علاقوں میں, دیکھیں یہ فوج, یہ پولیس, یہ کب تک ہم ان کی جو ہے وہ جنازے اٹھائیں گے اور ان کو جو ہے شہادتیں دیں گے؟ بھئی جب یہ چیزیں ہو رہی ہیں, اگر آپ کی صوبائی حکومت اس کو اون نہیں کرے گی, کیسے اون نہیں کرے گی؟ آپ کی پارلیمنٹ کیسے اس کو اون نہیں کرے گی؟ 2008 سے 13 تک ہماری حکومت تھی, ہم نے ہر چیز کو اون کیا. ہم اپنی سیکورٹی فورس کے بیک پہ کھڑے رہے, چاہے وہ صوبائی حکومت تھی KP کی, چاہے وفاقی حکومت تھی. آپ نے دیکھا کہ اس کو اونرشپ دی اور یہ چیزیں آگے چلتی رہیں. تو لہٰذا یہ چیزیں جب تک آپ کی صوبائی حکومت اس چیز کو اون نہیں کرے گی تو آپ آگے کیسے چل سکتے ہیں؟ تو یہ بات یقینی طور پہ ہوئی ہوگی کہ جب تک آپ پولیٹیکل نیریٹو نہیں بنائیں گے, اور پولیٹیکل نیریٹو مختلف رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ اگر سول نافرمانی کی طرف سے بات ہوئی ہے تو دوسری طرف سے TTP کی طرف سے, خوارج کی طرف سے, مختلف اداروں کے جو بزنس ان کے وہ ہیں, ان کو بھی ٹارگٹ کرنے کے لیے بات کی گئی ہے. تو اس کے اوپر بھی آپ کے خیال میں کھل کے بات ہوئی ہے اور کچھ تعین کیا گیا ہے کہ کہاں پہ کون کس کی غلطی ہے, یا کوئی پیغام دیا گیا ہے فوج کی طرف سے کہ اب دہشت گردی کے اوپر جو ہے وہ 0 ٹالرنس ہے؟ دیکھیں, فوج کی طرف سے بالکل پیغام ہے کہ دہشت کے خلاف 0 ٹالرنس ہے. پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے بھی ہے 0 ٹالرنس. ہم نے کہا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے. 0 ٹالرنس بالکل ہوگا. پاکستان پیپلز پارٹی, ANP, باقی جو جماعتیں ہیں میجورٹی ان کے اس کے اوپر 0 ٹالرنس ہیں. ہم نے ماضی میں بھی دہشت کے خلاف جنگ لڑی ہے, ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے رہے ہیں, ہم آج بھی ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں, کیونکہ ہم تو نہیں چاہتے کہ ہمارے صوبے میں امن و امان خراب ہو, ہمارے صوبے کی عوام کا جو ہے وہ جانوں کا تحفظ نہ ہو. ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں کیونکہ آج اگر وہ قربانیاں دے رہے ہیں, آپریشنز کر رہے ہیں, تو کس کے لیے کر رہے ہیں؟ ہمارے لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم جو ہے وہ سکون سے زندگی گزار سکیں. اگر آپ عصر کے بعد اور مغرب کے بعد گھروں سے نکل سکیں, آپ کا کاروبار تباہ ہو, چیزیں ہوں, تو اگر وہ آپ کو امن دے رہے ہیں تو اس کے لیے آپ ان کے ساتھ نہیں دیں گے. ہم تو ہمیشہ ہم نے اس کو سپورٹ کیا ہے, ہم آج بھی سپورٹ کرتے ہیں. دیکھیں, خیبر پختونخوا کی عوام نے بڑی قربانیاں دی ہیں. اگر سیکیورٹی فورسز ہیں, اگر ہمارے پولیٹیشینز ہیں, میڈیا کے لوگ ہیں, پولیس ہے, سول سوسائٹی ہے, یہاں تک کہ ہمارے APS کے بچوں نے بھی شہادتیں دی ہیں امن کے لیے. اور ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اب جو ہے اس صوبے کو ہم دوبارہ ان لوگوں کے حوالے کریں جو اس صوبے میں بدامنی کی ہے؟ لہٰذا یہ چیز کبھی بھی برداشت نہیں ہوگی. 0 ٹالرنس ہوگی.
اور بالکل جو ہے اس کے اوپر جو ہے سختی سے نپٹا جائے گا جو بھی اس صوبے میں جو ہے وہ دہشت گردی کریں۔ آپ نے جو شروع میں بات کی تھی کہ ایک 25 کلومیٹر کی سڑک ہے جس کو آپ محفوظ نہیں بنا سکے، آپ کا اشارہ پارا چنار اور کرم ایجنسی کی اس سڑک کے اوپر تھا جس پہ آج بھی حملہ ہوا ہے، آج بھی وہاں پہ غذا کی قلت ہے، آج بھی وہاں پہ دوائیاں نہیں پہنچ رہی، آج بھی اسٹیٹ کی ریٹ نہیں ہے۔ اس کے اوپر کیا موقف تھا آرمی چیف کا بھی اور صوبائی حکومت کا بھی کہ کیوں وہاں پہ ناکامی جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے بار بار؟ صوبائی حکومت نے تو کوئی موقع نہیں دیا کہ اس کی ناکامی کیوں ہو رہی ہے، لیکن میری بھی رائے تھی، کچھ وہ تھی کہ میں نے کہا تھا کہ دیکھیں شاید اور لوگ بھی دیکھیں جو پاڑا چنار میں آپ نے وہاں پر جو جرگہ ہے وہ جو بات کر جاتی ہے، اگر آپ وہ جرگے کی بات نہیں مانی جاتی تو حکومت کا اس کو امپلیمنٹ کرانا، حکومت نے اس چیز کو امپلیمنٹ نہیں کرایا۔ آپ جو ہے مذاکرات بھی کرتے ہیں، پیار محبت سے باتیں بھی کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی آپ کو جو ہے اپنے بچوں کو بھی دو تھپڑ مارنے پڑتے ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ جب تک وہاں پر سختی نہیں ہوگی، جب تک وہاں پر فوج انٹرفیئر نہیں کرے گی، وفاقی حکومت انٹرفیئر نہیں کرے گی، صوبائی حکومت کی بس کی بات نہیں ہے کہ وہاں پر وہ جو ہے امن قائم کر سکے، وہاں کے روڈ کو کھول سکیں۔ اب ہم اس پہ خوش ہو رہے ہیں، ہم اس پہ جو ہے تاڑیاں بجا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا ایک قافلہ جو ہے پہنچ گیا ہے اپنے ملک میں 25 کلومیٹر میں۔ وہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو 1500 یا 2000 کے لگ بھگ لوگ ہیں جن کی باہر روزگار ہے، جن کی جابز ہیں، جن کی نوکریاں، جن کے مطلب مزدوری کرتے ہیں، وہ وہاں سے یہاں نہیں آ سکتے کیونکہ انہوں نے ایئرپورٹ استعمال کرنا ہے، تو وہ یہاں آ ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ آج ہمارے 10 ٹرک پہنچ گئے ہیں، ہمارے آج 5 ٹرک پہنچ گئے ہیں۔ تو آپ ایک آزاد مملکت میں اگر آپ اس چیز پہ خوشی منائیں کہ ہماری یہ چیز ہو گئی، جب تک ان لوگوں کے ساتھ جو دہشت گردی کرتے ہیں، جنہوں نے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں، جو ملیٹنٹس ہیں، ان کے ساتھ سختی سے نہیں نمٹا جائے گا، میں نہیں سمجھتا کہ یہاں پر امن آ سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کرم والی جو سڑک ہے یا کرم کا جو تنازع ہے وہ ابھی تک نہ حل ہوا ہے، نہ اس کے حل ہونے کی کوئی توقع نظر آتی ہے جو اس طرح کی سچویشن ہے، کیونکہ صوبائی حکومت اس پہ نہیں آ رہی، وفاقی حکومت اس پہ بھی نہیں آ رہی، اور سیاسی جماعتوں کا بھی فیلئر اس جرگے کے اندر جو ہے کہ ایک طے پا گئی بات اور اس کے بعد پھر حملہ ہو گیا۔ وہاں پہ کیسے پھر امن ہوگا کنڈی صاحب؟ دیکھیں سیاسی جماعت وہاں پہ تو وہاں کے نوٹیبلز ہیں نا، اور اگر نوٹیبلز کو اگر صوبائی حکومت بیک نہیں کرے گی، صوبائی حکومت ان کو اونرشپ نہیں دے گی، اگر میں بریچ آف کانٹریکٹ کرتا ہوں، بریچ آف ڈائلاگس کرتا ہوں، تو میرے اوپر جو ہے وہ ڈیفینیٹلی جو ہے اس کی سزا مجھے ملنی چاہیے نا۔ لیکن اگر آپ وہ مجھے نہیں دے رہے ہیں اور اس کو بڑا ایزی لے رہے ہیں تو پھر تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ جب تک سٹرکٹ ایکشن نہیں ہوگا صوبائی حکومت اس میں نہیں سمجھتا کہ صرف وہ باتوں تک آ جاتے ہیں، آپ کے ٹی پروگرام تک آ جاتے ہیں۔ حق تو یہ تھا کہ صوبائی حکومت چیف منسٹر، چیف ایکسیکٹو آف دی پروونس وہاں پر بیٹھا رہتا 2-3 دن تمام ٹیم کے ساتھ اور بولتا کہ میں نے اس روڈ کو کھولنا ہے۔ لیکن ایسے روڈ نہیں کھولتے کہ بس آپ کبھی ادھر بھاگ رہے کبھی ادھر بھاگ رہے۔ دیکھیں جب تک آپ سیریسنس نہیں دکھائیں گے، جب سنجیدگی نہیں ہوگی، اس وقت یہ چیزیں نہیں ہو سکتی۔ اور جب تک آپ اپنی پولیس کو دیکھیں، وہاں پر جو ملیٹنٹس ہیں ان کے پاس وہ ویل ایکوپڈ ہیں، ہماری پولیس کے پاس وہ ہتھیار نہیں ہے جو ان کے ملیٹنٹس کے پاس ہیں۔ تو لہٰذا اگر آپ نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کہیں ہمیں فوج کی ضرورت ہے، ہمیں فرنٹیئر کور کی ضرورت ہے، ان کو لے جائیں وہاں پر ریٹ آف دی گورنمنٹ قائم کریں۔ اب آپ کہتے ہیں کہ ہر 3 دن کے بعد ایک قافلہ جا رہا ہے اور ہم اس پہ خوشی منا رہے ہیں کہ قافلہ آج 10 ٹرک چلے گئے، آج 15 ٹرک چلے گئے۔ ہمیں تو اگر روڈ کھولنا ہے، ہمیں وہاں کی آمد و رفت ہے، لوگوں نے آنا جانا ہوتا ہے، لوگ کوئی بیمار ہیں، کوئی کسی نے ادھر آنا ہے، کسی نے ادھر جانا ہے، تو ہم کو لگے نہیں اب انتظار کریں کہ ہفتے بعد کارروائیاں جائیں گی، اس میں آپ جائیں گے۔ تو لہٰذا یہ چیزیں اس طرح ریٹ آف دی گورنمنٹ قائم نہیں ہوتی۔ صوبائی حکومت کو اس پہ سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، بچگانہ حرکتیں چھوڑنی پڑیں گی، اور صوبے میں جو ہے اس میں جو ریٹ آف دی گورنمنٹ اس کو قائم کرنا پڑے گا۔ اچھا کنڈی صاحب، کل کا جو اجلاس تھا اس میں کہا جا رہا ہے کہ بیرسٹر گوہر بھی خصوصی شرکت ان کی ہوئی تھی، ان اطلاعات میں کیا صداقت ہے؟ اور پھر ایک الگ میٹنگ بھی ہوئی تھی آرمی چیف کی بیرسٹر گوہر صاحب کے ساتھ اور علی امین گنڈاپور صاحب کے ساتھ، ان اطلاعات کی آپ تصدیق کر سکتے ہیں؟ اور اگر وہ وہاں تھے تو ان کا انپٹ کیا تھا؟ ان کا انپٹ ان سے پوچھ لیں، میں کہہ سکتا ہوں کہ موجود تھے، اور ان کی سیپریٹ میٹنگ تو مجھے نہیں پتا کیونکہ میں ایک میٹنگ کر کے تو میں تو وہاں سے چلا گیا تھا۔ آئی ڈونٹ نو کہ ان کی سیپریٹ میٹنگ ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، تو مجھے اس کا کوئی علم نہیں ہے، وہ تو غور صاحب بھی بتا سکیں گے۔ لیکن ہماری میٹنگ میں ڈیفینیٹلی وہ موجود تھے۔ اب اتنے دن دہاڑے میٹنگ ہو رہی ہے، اس میں بھی آپ بولیں کہ میں موجود نہیں تھا یا کوئی غلط بیان سے کام لے پھر تو اس والی بات ہے۔ تو موجود تھے اس میں، تو کوئی اگر موجود ہے تو اس میں کوئی دو رائے تو نہیں ہونی چاہیے کہ میں موجود نہیں تھا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ موجود تھے اور پھر ان کی موجودگی کو چھپایا جا رہا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ وہ خود بھی تردید کر رہے ہیں، تو ان سے پوچھ لیں۔ ہاں اچھا وہ کہہ رہے نہیں کوئی آپ کو لگتا ہے کہ پس پردہ مذاکرات
कोई पसे पर्दा मुज़ाकरात हो रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ PTI के? उसका तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उनकी जो राय है उनका मैं जो उन्होंने किया उसका एहतराम भी करता हूँ। कुछ चीज़ें अगर वो नहीं बता रहे कि उसकी राय क्या थी उसमें, तो मैं भी एक ज़िम्मेदार ओहदे पे बैठा हूँ, तो मैं भी आपको नहीं बता सकता उन्होंने वहाँ पे क्या बात की। यानी उन्होंने उस मीटिंग के अंदर अपनी पूरी राय दी खैबर पख्तूनख्वा के सियासी मामलात के ऊपर भी और हर मेंबर ने सियासी मामलात पे, हर मेंबर ने नहीं, अमन अमान की मीटिंग थी, किसी सियासी जमात की नहीं थी, तो सिर्फ अमन अमान के ऊपर ही बीट हुई थी। और उसमें जितने मेंबर्स मौजूद थे तकरीबन हर मेंबर ने वहाँ पर सिवाय सिकंदर शेरपाव साहब के, क्योंकि शेरपाव साहब वहाँ पर मौजूद थे, बाकी हर मेंबर ने अपनी राय दी है, किसी ने भी इस नहीं किया। और बैरिस्टर गौहर साहब का ताल्लुक भी खैबर पख्तूनख्वा से है, तो वो वहाँ पर मौजूद थे। अच्छा, बल्कि जमात इस्लामी के जो अमीर थे उन्होंने भी अपनी राय दी थी। अच्छा, तो चलते चलते ये भी बता दें, अपनी राय दी है, प्रोफेसर रईस साहब ने राय दी जी। कुड्डी साहब ये भी बता दें चलते चलते कि ज़ाहिर है बुशरा बीबी भी वहाँ पे मौजूद हैं और आपने कुछ दिन पहले स्टेटमेंट भी दिया था, तो वहाँ सूरत हाल क्या नज़र आ रही है आपको कि वाकई कोई उनकी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है या अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो अनकम्फर्टेबल है उनकी वजह से, क्या कहेंगे आप इस बारे में? डेफिनेटली अनकम्फर्टेबल तो है। मेरे CM साहब मुझे बड़े उस पर जो है वो क्या बोलूँ कि मैं उनके लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल को मुझे नहीं है, लेकिन डिफेक्टिव CM जब आ जाती हैं, आपके हिस्से में हिस्सा मांगे और ज़्यादा हिस्सा मांगे तो डेफिनेटली आपको जो है वो चोरी करते हुए तो इकट्ठे होते हैं, जब हिस्सा बांटते उसमें जो उनकी आपस में लड़ाई होती है। आपका शेयर होल्डर भी आ जाए और ज़्यादा शेयर आपसे मांगे तो डेफिनेटली अनकम्फर्टेबल तो होती है कि ये किधर से आ गए। तो वो डिफेक्टिव हमारी CM बनी हुई है और यहाँ पर तो और बात है नहीं, करप्शन का बाज़ार गर्म है, दुकानें खुली हुई हैं हर किस्म की, सेक्रेटरियों के दफ्तर के बाहर नाके लगे हुए हैं PTI के, फाइलें देखते हैं कौन सी फाइल में कितने पैसे हैं, क्लास 4 की नौकरियाँ बेची जा रही हैं। अगर नाज़मीन आ जाते हैं मुख्तलिफ हमारे बल्दियाती नाज़मीन अपने हक़ के लिए आते हैं, अपनी आवाज़ उठाते हैं कि हमें 3 साल से फ़ंड नहीं मिल रहा, तो उसके ऊपर तो लाठी चार्ज होता है और आंसू गैस के शेल वो कहते हैं, और फिर उधर पूछते हैं कि जो इस्लामाबाद में क्यों जो है वो लाठी चार्ज क्यों हुआ, चीज़ें क्यों हुई, और इधर जो है वो पुरअमन जुलूस पे खुद लाठी चार्ज करते हैं और आंसू के बात वो करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल करीम कुंडी साहब, आपने हमें वक्त दिया। हमारा ये प्लेटफॉर्म अली अमीन गंडापुर साहब के लिए भी हाजिर है और हम चाहेंगे कि वो हमें इंटरव्यू दें, अपना मौक़िफ़ दें। हमने राब्ते भी किए हैं उनसे और वो देना चाहेंगे तो ये प्लेटफॉर्म उनके लिए मौजूद है। गुफ्तगू आपने सुनी, एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद कल जो मुज़ाकरात का राउंड है उसमें कोई उम्मीद है किसी ब्रेक थ्रू की? बहुत बाखबर सहाफ़ी हमारे साथ और मुस्तनद सहाफ़ी हमारे साथ होंगे, तबसरा निगार भी। ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले फैसल कुंडी साहब बात कर रहे थे और उन्होंने सारी तफसीलात भी बताई, उनकी जो तल्ख कलामी हुई अली अमीन गंडापुर साहब से। बैरिस्टर गौहर साहब की मौजूदगी के हवाले से भी ज़राए बता रहे हैं, क्योंकि कुंडी साहब ने भी कहा मगर वो फॉर्मली इन्वाइटेड नहीं थे उस मीटिंग के अंदर, और उनकी जो इंटरेक्शन थी वो बहरहाल इन लोगों से हुई, लेकिन फॉर्मली चूँकि इन्वाइटेड नहीं थे इसलिए वो इस गुफ्तगू का हिस्सा नहीं समझे जा सकते उस तरह से। लेकिन कुछ बैकग्राउंड में मामला चल रहे हैं। आमिर इलियास हमारे साथ मौजूद हैं, हमाद हसन साहब मौजूद हैं, बैरिस्टर साद रसूल साहब मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जो कल का मुज़ाकरात का राउंड है आमिर इलियास राना साहब, और फिर ये जो परसों की मीटिंग हुई है, बैकग्राउंड में मुलाकातें तो हो रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, नहीं? मुलाकातें भी हो रही हैं और मेरे हिसाब किताब में जुल्फ़ी बुखारी को मैसेज भी गया है कि ख़ुद आ जाएँ या वालिद को भेज दें और अमेरिका से पहले आके इमरान खान से मिलें, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। ये भी एक मैसेज चल रहा है। अब ये बताने वाले बताएं कि सच है झूठ है। अब जैसे बैरिस्टर साहब की मुलाकात तो ज़ाहिर हुई है, लेकिन वो शर्मीले इतने हैं कि तस्वीर भी नहीं है उनकी। जैसे हमारे DGI नदीम अंजुम साहब अपनी तस्वीर नहीं लगाते थे, तो शायद इन्होंने भी किया है। लेकिन बात यह है कि बैरिस्टर गौहर भी, जिस दिन इनकी अनाउंसमेंट हुई थी, मुझे SM ज़फ़र साहब का याद है कि उन्होंने 6 मिनट लगाए कि हमारे सारे इंपॉर्टेंट लोग बिजी हैं और हमने एक नया चेयरमैन बनाया है। वो बेचारा साथ खड़ा था, 7वें मिनट में नाम लिया कि ये बन रहे हैं अब हमारे चेयरमैन। तो अब उनको साख का भी मसला बन जाता है कि जी ज़ाहिर एक्टिव पॉलिटिकल वर्कर नहीं है, वो पीपल्स पार्टी का बैकग्राउंड और एक लॉयर है वो बुनियादी तौर पे। अच्छा, लॉयर नहीं कहा मैंने, तो वकील हैं वो और अच्छे बैरिस्टर हैं। मतलब अमीर मुकाम ने भी उनका नाम लिया आर्मी चीफ के सामने
کہ مجھ پہ پی ٹی آئی نے 23 مقدمات بنائے اور ساروں میں بیرسٹر گوہر میرے وکیل تھے، میری فیملی پہ بھی بنائے، وہاں پہ یہ ساری باتیں ہوئی ہیں، سب نے اپنے دکھڑے روئے ہیں کہ جناب یہاں پہ یہ ایسے نہیں ہو گیا جو کچھ ہو رہا ہے۔ تو اب یہ جو کل مذاکرات ہو رہے ہیں، اب دیکھیں وہ لسٹ آئے گی کہ نہیں، 46 لوگوں کی تصویر اور شناختی کارڈ نمبر سمیت جو عمران خان نے مشال یوسف زئی سے کہا تھا کہ پشاور سے جا کے بنوا کے اور اتوار تک مجھے پہنچاؤ۔ اب اگر جو رانا ثناء اللہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ کو لسٹ دینی پڑے گی نا، شناخت ظاہر کرنی پڑے گی، کیونکہ سینکڑوں لاشوں سے یہ 46 گمشدہ افراد تک آئے اور 12-14 میتوں کی بات ہو رہی ہے کہ جی ہماری وہ ہیں، تو وہ سارے ثبوت تو کل دینے پڑیں گے۔ اس کی بنیاد پہ آپ کہیں گے نا کہ ہمیں جوڈیشل کمیشن چاہیے اور گورنمنٹ نے اس پہ جواب دینا ہے اور گورنمنٹ جائے گی، یعنی گورنمنٹ کے جو زعماء آ رہے ہیں تمام اتحادی، وہ پرائم منسٹر کے پاس جائیں گے کہ جی بیٹھ کے کہ جی یہاں ہمیں یہ دیا گیا ہے۔ ابھی تو اس میں نا کافی فن بٹس کے ساتھ یہ مذاکرات چلنے ہیں، کیونکہ دونوں پارٹیاں بے اختیار ہیں مذاکرات والی۔ ظاہر ہے ایک نے چیئرمین عمران خان کو جا کے ملنا ہے، دوسرے نے جا کے پرائم منسٹر کو ملنا ہے، اور پرائم منسٹر کا آپ کو پتہ ہے آج کل وہ ایک ہی لفظ کہتے ہیں، میرے اور سپہ سالار میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہماری چیز اکٹھے کر رہے ہیں، تو وہ سارے مل کے ہی فیصلہ کریں گے۔ اچھا، اب چونکہ حماد حسن صاحب میں آپ کا ولاگ سن رہی تھی اور آپ کی یہ بڑی اوتھینٹک ٹویٹر پہ بھی آپ نے خبر دی پرسوں کی میٹنگ کے حوالے سے بھی، اس میں جو طے پایا وہ تو ظاہر ہے کہ وہ تھوڑا سا سامنے آ چکا ہے، لیکن پس پردہ بھی میٹنگ کے اوپر جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ ایک میٹنگ ہوئی جس میں علی امین گنڈاپور صاحب اور بیرسٹر گوہر صاحب تھے جن کی آرمی چیف سے انٹریکشن ہوئی۔ اس میں کیا آپ کے پاس اطلاعات ہے؟ اس کا مطلب بیک ڈور جو ہے وہ رابطے ہو رہے ہیں اور مذاکرات ہو رہے ہیں جیسے رانا صاحب نے کہا؟ اسما، بیک ڈور یہ رابطے جو ہیں، اس سے پہلے جو رابطے ہیں وہ زیادہ اہم تھے، یعنی 23 جنوری کو جو فیصلہ سنایا جا رہا تھا اسے کیوں ڈیلے کیا گیا؟ 6 جنوری پہ لے جایا گیا، پھر 6 جنوری والا ڈیلے ہوا، 13 جنوری پہ 13 جنوری والا ڈیلے ہوا، 17 جنوری پہ گیا۔ تو مطلب ہے یہ جو کنٹینیویشن ہم دیکھ رہے ہیں، تو مطلب ہے کہ پس پردہ کچھ معاملات چل رہے ہیں، اور بیرسٹر گوہر اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے جتنی امپورٹنٹ بشرا بی بی ہیں۔ بشرا بی بی کے ساتھ تو معاملات چلتے رہے ہیں اور اب بھی چل رہے ہیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی چینل پر۔ بیرسٹر گوہر صرف ایک نمائندے کے طور پر بات کر رہے ہیں، وہ اپنے طور پر کوئی بات نہیں کر سکتے، اور نہ پی ٹی آئی میں یہ کلچر ہے۔ اب پشاور میں جو ملاقات ہوئی ہے، تو ایک تو 4 گھنٹے کی جو سیشن ہوئی، تو وہاں پر بیرسٹر گوہر نے جو بات کی تو اس وقت کا وہ فائدہ نہیں اٹھا سکے، یعنی وہاں پر آرمی چیف صاحب نے کہا کہ یہ صرف میری جنگ نہیں یا صرف فوج کی جنگ نہیں، یہ پوری ریاست کی جنگ ہے، پوری قوم کی جنگ ہے، اور ہم سب نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے، پارٹیسپیٹ کرنا ہے اس میں، اور کر بھی رہے ہیں۔ تو اس موقع پہ کیا بیرسٹر گوہر نے یہ بات کی کہ سر اگر یہ پوری قوم کی جنگ ہے اور یقیناً ہے، تو ایک پاپولر لیڈر جیل میں ہیں، اس موقع پر ان کی رہائی کے لیے کوئی اقدامات ہو رہے ہیں یا کچھ اس طرح کا سوال انہوں نے کیا؟ انہوں نے نہیں کیا۔ تو پھر انہوں نے کون سا سوال کیا اور کہاں پہ کیا؟ یہ جو انڈیویجول ملاقات کی بات ہو رہی ہے، تو مجھے تو ابھی تک کوئی ایسی شہادت نہیں ملی ہے کہ انڈیویجولی انفرادی طور پر کوئی ملاقات، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ بشرا بی بی کے ساتھ یہ تقریباً 1 مہینہ ہونے کو ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، اور بشرا بی بی میں ایک بات کہوں کہ اس وقت اگر پی ٹی آئی میں کوئی سمجھداری کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، کسی کو معاملات کی تھوڑی بہت سمجھ ہے، تو وہ بشرا بی بی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے ان پہ بہت تنقید کی ماضی میں، یا ان کے حوالے سے جو باتیں ہوئی میڈیا پہ ہم ڈسکس کرتے رہے، لیکن اگر اس وقت ان کا کردار اچھا ہے اور وہ معاملات کو سمجھ رہی ہے تو ہم اپریشیٹ کریں گے، ہمارا تو کام یہی ہے۔ بشرا بی بی نے بہت سے حوالوں سے تحفظات کا اظہار کیا، جس میں ایک یوٹیوبر کے حوالے سے بھی تھا، اور انہوں نے کم از کم 2 مواقع پہ پی ٹی آئی کے کئی رہنماؤں سے کہا کہ یوٹیوبر سے ہمیں فائدہ کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بڑی پارٹی ہے، مرکز میں حکومت رہی، پنجاب میں حکومت رہی، کشمیر خیبر پختونخوا میں ہم 11 سال سے حکومت میں، ہمارا بہت بڑا سٹرکچر موجود ہے، ہمارے کارکن موجود ہیں، لیڈر جیل میں ہیں، کارکنوں نے بھی مشکلات کو بھگتا، اب ہمیں کیا ضرورت ہے یوٹیوبروں کی؟ اور یوٹیوبر کر کیا رہے ہیں؟ وہ تو اپنی کمائی کر رہے ہیں، اور اپنی کمائی کے لیے ہمیں روز روز مشکلات میں ڈال رہے ہیں۔ تو یہ تو ایک مبنی بر حقیقت بات ہے، یہ مطلب ہے یہ ان کو یہ احساس ہے
उनको ये यूट्यूबर्स की वजह से हालात खराब हो। अच्छा, उन्होंने जब ये बात की तो उसी दिन अलीमा खान ने यूट्यूबरों के हक में बयान दिया और फिर शुरू हो गए बाहर बैठे हुए जो यूट्यूबर है, शहबाज गिल टाइप और आदिल राजा, ये लोग शुरू हो गए। तो जो मामलात वो सुधारती है, जो मामलात वो ट्रैक पर लाती है, उसको पीछे बैठे हुए दूसरे लोग बिगाड़ देते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है। वैसे इसके ऊपर मैंने मजीद आपसे यूं पूछना है कि एक घर के जो यूट्यूबर हैं वो दूसरे घर के यूट्यूबर्स का मामला कैसे ख़राब कर देते हैं, और वो यूट्यूबर्स जो हैं इसका मतलब है वो अलीमा खान साहिबा कंट्रोल कर रही हैं, आप ये कह रहे हैं। जी जी, ये मैंने इस पे पूछना है मजीद आपसे, क्योंकि थोड़ा सा रहे लोग भी ज़रा देखेंगे। पहले मैं साद रसूल साहब से गुफ्तगू, देखिए ना, अब ये एक सोशल मीडिया ड्रिवन पार्टी हो गई है, इस तरह मुज़ाकरात आगे कैसे पड़ेंगे साथ? क्योंकि ये बात तो फैक्ट है कि इमरान खान साहब भुगत रहे हैं ना, वो जो इधर के यूट्यूबर हो या उधर के यूट्यूबर हो, जेल में तो इमरान खान साहब हैं इस वक्त। तो आपके ख्याल में उनकी कॉन्सेंट के साथ ये पॉलिसी है जो बन रही है, या ये सोशल मीडिया की पॉलिसी है जिसको कि इमरान खान साहब फॉलो करते हैं? देखिए, मैं सर से डिसएग्री नहीं करता उनके पॉलिटिकल एनालिसिस पे, लेकिन मैं मेरी इसमें गुजारिशात। सबसे पहले ये कि हर पावर सेंटर की, हर पावर के लेवर की, हुकूमत के पास पावर के कुछ लेवर्स हैं। फॉर एग्जांपल कि आपने अदालतों के साथ क्या किया, ये हुकूमत का पावर का लेवर है। आइन आपके पास था, 2/3 मेजॉरिटी से आपने कुछ चीज़ें अदालतों के अंदर चेंज कर दी, आपने पावर लेवर इस्तेमाल किया। इस पावर लेवर की कुछ एडवांटेजेस हैं कि हुकूमत के जो केसेस हैं वो एक तरीके से सुने जाएंगे, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं कि अवाम ने, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने उसके ऊपर तनकीद की और हुकूमत की क्रेडिबिलिटी ख़राब हुई। हर पावर लेवर के कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। सोशल मीडिया भी आज की दुनिया में एक पावर लेवर है। इस सख्त सोशल मीडिया के स्टांस की इमरान खान साहब को मुख्तलिफ औकात में एडवांटेजेस होती रहीं और मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ चीज़ों पे उनको डिसएडवांटेज है। पीटीआई को डिसएडवांटेज है, कभी कभी ऐसी बात कर जाते हैं जिसका पार्टी को खमियाजा भुगतना पड़ता है किसी ना किसी सूरत में। सर्टनली उस लीडरशिप को जो पाकिस्तान में भी है और जेल में नहीं, गौहर साहब और दीगर लोगों की तरह, वो कभी बैक ट्रैक करते हैं, कभी डिस्टेंस करते हैं, फिर अपना लेते हैं, फिर डिस्टेंस करते हैं, और बहुत सारी जगहों पे वो काम जो पार्टी के लिए लीडरशिप खुद नहीं कर सकी वो सोशल मीडिया ने कर दिया। फॉर एग्जांपल, हमने देखा कि 8 फरवरी के इलेक्शन के अंदर लोगों ने बहुत सी चीज़ों के ऊपर तनकीद की। किसी ने ये नहीं कहा कि मैं बूथ के अंदर गया और मुझे निशान याद नहीं था। ये सोशल मीडिया का कमाल था कि लोगों को अपने अपने हलकों में निशान याद हो गए। एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर कुछ प्रिंसिपल फैसले होने चाहिए। इमरान खान साहब, मेरा नहीं ख्याल, मेरे नाकिस सी राय में, इमरान खान साहब पूरे सोशल मीडिया को कंट्रोल नहीं करते। ये कहना एक मिस डायरेक्शन है, एक मिस लेबलिंग है कि सोशल मीडिया पे जो बंदा भी इमरान खान साहब के हक में बात कर रहा है या सोशल मीडिया पे जो बंदा भी इस गवर्नमेंट की तनकीद कर रहा है वो पीटीआई का कोई वर्कर है। ये बात दुरुस्त नहीं है। हम सब ऐसे लोगों को जानते हैं, आप, मैं, साहब, सर, सब ऐसे लोगों को जानते हैं जिनकी पीटीआई से कोई ख़ास मुमासलत नहीं है, कोई वो उस पार्टी का हिस्सा नहीं है, कोई उनको ओहदा नहीं मिल जाना अगर पार्टी में आ जाएंगे, कोई उनकी बिजनेस में तरक्की नहीं हो जानी, लेकिन उनकी इस गवर्नमेंट पे क्रिटिक है, इस गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज़ पे क्रिटिक है और इमरान खान साहब के बहुत सारे स्टांसेस के साथ वो अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। ऐसे लोग जिनको, जो पीटीआई के किसी एजेंडा का हिस्सा नहीं है, उनको शहबाज गिल साहब ने किसी बात के ऊपर तैयार नहीं कर दिया, उनको किसी जुल्फी बुखारी से पूछ के वो काम नहीं कर रहे, वो अजहर मिशवान, इनमें से किसी से बात नहीं कर रहे, वो खुद आइडेंटिफाई करते हैं कि हुकूमत ये गलत कर रही है और इमरान खान साहब का फला चीज हुकूमत पे जो गलत बात हो रही है वो उसको तो कोई कह ही नहीं रहा। सॉरी मैम, तो मैं गुजारिश करूं जो एक पॉलिसी से हट के बयान आता है, जैसे अभी कल रात को खान साहब का बयान आ गया, कल जो उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है, उन्होंने वही बात की है, शहबाज शरीफ साहब को वही अर्दली कहा है, उसी तरह से उन्होंने इदारों के ऊपर भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का है जिसकी आज तरदीद कर दी है अली बिन गंडापुर साहब ने। तो ये तो नैरेटिव तो फिर कहीं और से आता है ना। फिर सॉरी मैम, हम दो मुख्तलिफ, आपकी इजाज़त से बातें कर रहे हैं। जो बात इमरान खान साहब से डायरेक्टली मंसूब है या उनकी लीडरशिप से डायरेक्टली मंसूब है, जो शहबाज गिल साहब फॉर एग्जांपल बात कर रहे हैं, जो जुल्फी बुखारी साहब कहें, जो बाहर बैठे लीडर्स बात कर रहे हैं, जो पार्टी का हिस्सा है वो तो पार्टी हैज़ टू ओन इट ना। बात अभी हो रही थी कि सोशल मीडिया पार्टी को कभी मुश्किलात में डाल देता है। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि तमाम सोशल मीडिया, इमरान खान साहब के अपने बयानात तो सख्त होंगे तो उनको मुश्किल में डालेंगे और उसके कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करेंगे, लेकिन डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ऐसी बात हो रही है जो पीटीआई ड्रिवन नहीं है। अच्छा, मैं हमाद हसन साहब,
آپ نے کہا کہ ایک گروپ کو خان صاحب نے کہا اور پھر انہوں نے علیمہ خان صاحبہ کو کہا اور باہر بیٹھے ہوئے جو یوٹیوبرز تھے وہ اس پہ بولنا شروع ہو گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ذریعے ہی وہ پالیسی دیتے ہیں تو وہ بولتے ہیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ ادروائز ہے کہ وہاں سے پالیسی آتی ہے تو عمران خان صاحب اپنا سٹیٹمنٹ دیتے ہیں؟ سعد رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا تعلق جو ہے وہ خان صاحب کے ساتھ نہیں ہے جو باہر بیٹھ کے اس طرح ایک جملہ میم میرا یہ کہنا ہے کہ باہر ایسے بیٹھے لوگ موجود ہیں جن کا خان صاحب سے تعلق ہے, لیکن ڈیجیٹل سوشل میڈیا پلیٹ فارم کی جو نوائز ہے اس میں ایک بہت بڑا حصہ ایسا ہے جس کا عمران خان صاحب سے ڈائریکٹلی اس کو کوئی نہیں کہہ رہا, اس کو کوئی جو کور کمیٹی کے ممبرز ہیں ان کے جو سٹیٹمنٹس ہیں, ان کے جو ویلاگز ہیں, تو پارٹی کی وہ پارٹی کے سٹیٹمنٹس ہیں, وہ تو پارٹی اس کو ڈسون نہیں کرتی. بالکل نہیں, اور وہ کر بھی نہیں سکتی, وہ کور کمیٹی کے ممبرز ہیں جی, جس پہ جو کل مقدمات ہوئے ہیں. دیکھیں اگر ہم کہیں کہ وہ خان صاحب کے ڈائریکشن پہ نہیں چلتے تو کیا خان صاحب نے بیان نہیں دیا ابھی کچھ 2-3 دن پہلے؟ کیا علیمہ خان نے یوٹیوبرز کی حمایت نہیں کی؟ لیکن بتایا جائے کہ بشرا بی بی نے کہاں یوٹیوبرز کی حمایت کی ہے. جو بات میں کر رہا ہوں بالکل کہ بشرا بی بی چاہ رہی ہیں کہ یہ بات نہ ہو, انہوں نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ ان یوٹیوبرز کو ہم اون کرتے, بلکہ جو تنہائی میں جو ملاقاتیں ہوئی ہیں پارٹی لوگوں کے ساتھ, لیڈرشپ کے ساتھ, انہوں نے سختی کے ساتھ ان کو ڈسٹنس کرنے کی بات کی کہ ان کو ڈسٹنس کیا جائے, یہ ہمارے لیے مسائل بنا رہے ہیں اور یہ لوگ اپنی کمائی کر رہے ہیں. یہ بات بھی یہ ہے سنجیدہ سیاست جو کہ وہ سمجھ رہی ہے. یعنی اگر وہ یہ بات کر رہی ہے تو ٹھیک ہے, ہم تو اپریشیٹ کریں گے کہ وہ ایک سنجیدگی کے ساتھ بات کر رہی ہے, لیکن عمران خان تو نہیں کر رہے ہیں. عمران خان کے حوالے سے میں نے بات کی تھی کہ بشرا صاحبہ جو رابطے کر رہی تھی تو عمران نے کہا کہ میری سپورٹ حاصل ہے بشرا کو, بار بار کہا. بلکہ کل جو ملاقات ہوئی تھی تو ایک میں آپ کو ایک خبر دے دوں کہ کل بھی انہوں نے ایک پارٹی لیڈر نے کوئی بات کی تو عمران خان نے ان کی طرف انگلی اٹھا کر کہا کہ بشرا میری ریڈ لائن ہے, اور ہونی بھی چاہیے, ان کی اہلیہ ہے. بالکل. لیکن یہاں پر تو معاملہ عجیب ہے کہ ادھر وہ بشرا بی بی کو اختیار دے دیتے ہیں کہ آپ بات کر لیں. جب وہ بات شروع کرتی ہے, بات کو راہ راست پر, معاملات کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرتی ہے, تو پیچھے سے عمران خان علیمہ خان اور یوٹیوبرز کو کچھ اور کہتے ہیں. تو وہاں پہ بات بگڑ جاتی ہے. اچھا, جب مذاکرات ہوتے ہیں آسما, روایتی طور پر جب بھی دو جماعتوں کے درمیان مذاکرات ہوتے ہیں, یعنی جب بھٹو صاحب اور قومی اتحاد کے درمیان مذاکرات ہو رہے تھے تو ایک عامر الیاس صاحب بیٹے ہیں, وہ زیادہ جانتے ہیں, ایک خاموشی چھا جاتی ہے, یعنی کوئی ایگریسو بیان نہیں آتا. ریسنٹلی دیکھا نواز شریف صاحب کے باجوہ صاحب سے جب مذاکرات ہوئے تو وہ خاموش ہو گئے, خاموشی سی چھا جاتی ہے. یہاں پر مذاکرات شروع ہوتے ہیں, ادھر سے عمران. یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے, میں نے بریک لینی ہے, بریک کے بعد میں چاہتی ہوں اس پہ مزید بھی بات ہو, کیونکہ یہ وہ پہلا اصول جس کے اوپر پہلی جو میٹنگ ہوئی تھی مذاکرات کی, اس کے اوپر بات ہوئی تھی کہ بھائی کچھ تو سی بی ایمز کریں آپ, کچھ تو اپنی خاموشی یا کوئی اس طرح کے بیانات روکیں, اداروں کے خلاف بیانات نہ دیں. کیا اس کے اوپر عمل درآمد ابھی تک نہیں ہو سکا تو مذاکرات آگے بڑھ پائیں گے, اور کمیشن نہیں بنے گا تو کیا ہوگا؟ بریک کے بعد. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. رانا صاحب, قصہ مختصر. اب اس پوری انوائرمنٹ میں جو ہوا ہے, زبان بندی بھی نہیں ہوگی, خاموشی بھی نہیں ہوگی, حکومت کے بھی کوئی سنجیدہ ہمیں نظر نہیں آ رہے تیور, تو پھر یہ بات کیسے آگے بڑھے گی؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب خود کیا چاہتے ہیں. ان کا کیبنٹ میں بھی اپنے ممبرز کے ساتھ یا علیحدگی میں بھی ملنا, تو انہیں پتہ تھا کہ یہ جا کے جی ایچ کیو رپورٹ کریں گے. ان کو وہ کچھ اور کہتے تھے. جو سمجھتے تھے کہ یہ صرف میری لائن پہ رہیں گے, انہیں وہ کچھ اور بتاتے تھے. بطور وزیر اعظم بھی وہ گروپس پہ بلیو کرتے تھے کہ ٹھیک ہے, ان کو اس طرح ہی کھلانا ہے کہ کس کے ذمہ کیا کام ہے, تاکہ وہ سب ان کو, جس طرح انہوں نے چیف منسٹروں کی چوائس کی نا کہ عاطف خان کو نہیں بنانا, محمود خان کو بنانا ہے, اس میں مراد سعید کے چیف منسٹر آ گئے اور باقی سب کو پیچھے لگا کے اور وہ ان کو لے آئے. ادھر میں بزدار صاحب کو لے آئے. وہ واحد ایکسیپشن تھی جب انہوں نے چودھری نثار کو آفر کی تھی جا کے کہ تم آ جاؤ پارٹی میں اور تم سی ایم بن جاؤ, ادروائز وہ بزدار صاحب پہ تھے. اب جیل میں بھی وہ یہی کرتے ہیں. جو جس گروپ کا ہے, یہ ان کو پتہ ہے نا اپنے لیڈروں کا کہ یہ کہاں رپورٹ کرتے ہیں, وہ بالکل ان کو وہی بیانیہ دیتے ہیں. مگر اس کا ان کو فائدہ نہیں ہو رہا. نہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب چاہیں تو فائدہ حاصل. یہ بات نا بھٹو کے ساتھ آپ دیکھ لیں, میں کوئی مماثلت اینڈ کی نہیں بات کر رہا, یہ پاپولیرٹی کا ایک خمار بہرحال انسان میں ہوتا ہے کہ جی دیکھیں میری پاپولیرٹی انہی وجوہات کی بنیاد پہ بن رہی ہے, تو وہ سائیکی سے کھیل رہے ہیں. اس میں وہ کیا کر رہے ہیں کہ
اپنی پارٹی کے لیے لاسٹ ٹائم گزشتہ بیٹھے تھے بیرسٹر صاحب نے بات کی کہ وہ اس طرف نہیں جا رہے کہ انہوں نے پی ایم بننا ہے، لیکن وہ کیا بننا چاہتے ہیں؟ وہ جو بھی بننا چاہتے ہیں اپنی پارٹی کی تو بقار چاہیں گے نا، اور اس کو کسی پولیٹیکل اس پہ لے کے جائیں گے نا کہ میرا عروج جو ہے وہ حکومت کی صورت میں بدلے، آپ نے جو بھی کرنا ہے. لیکن یہ جو سچویشن بنائی ہوئی ہے انہوں نے خود اپنے ساتھیوں کے لیے، وہ بھی کنفیوز جاتے ہیں کہ کل مجھے سی ایم ایل اے صاحب یعنی کینسل مائی لاسٹ آرڈر وہ کیسے کریں گے. تو اس وقت یہ پی ٹی آئی بھی مخمسے میں ہے، اور جو لوگ ان کے ساتھ بات کرنا بھی اگر چاہتے ہیں کہ یار کچھ رستہ چاہیے نا، چاہے وہ مذاکرات بیہائنڈ دا سین ہو یا فرنٹ پہ بیٹھے ہوئے ہوں، آپ کو کچھ لینا اور دینا پڑتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ نہیں ایبسلوٹلی مجھے وہی پرانی محبت ملے، تو وہ نہیں مل رہی. اچھا، تو کیا دیا جا سکتا ہے؟ حماد حسن صاحب مختصراً، کیا 9 مئی کے اعتراف کے بعد اب معافی کی طرف جا سکتے ہیں پی ٹی آئی والے؟ معافی کی طرف وہ کیسے جائیں گے؟ ان کے اندر بہت سارے بیانیے چل رہے ہیں. بشرا بی بی کا الگ بیانیہ ہے، علیمہ خان کچھ اور کہہ رہی ہے، یوٹیوبر اتنا انفلوئنس کرتے ہیں کہ وہ پورے پارٹی پالیسی پر اثر انداز ہوتے ہیں. عمران خان میڈیا کے سامنے آتے ہیں تو کچھ اور کہہ دیتے ہیں. دیکھیں جب تک یکسوئی نہیں آئے گی پارٹی کے اندر اور مکمل طور پر یکسو نہیں ہو جائیں گے تو تب تک تو ان کے سامنے کوئی واضح ٹارگٹ نہیں ہے، کوئی واضح منزل نہیں ہے کہ وہ کون سے راستے پر چلیں گے، کہاں جائیں گے، کیا کرنا ہے. الگ الگ اور حکومت اس کو ایکسپلائٹ کرے گی. میں آپ کو ایک چھوٹی سی خبر دے دوں. دیکھیں سلمان اکرم راجہ اور شیر افضل مروت، شیر افضل مروت نے اسی بیانیے کو آگے بڑھایا کہ وہ جو یوٹیوبروں کے حوالے سے میں نے کہا کہ بشرا بی بی نے بات کی تو شیر افضل نے بھی تقریباً یہی بات کی. اس کے فوراً بعد سلمان اکرم راجہ شیر افضل کے مخالف آ گئے. سلمان اکرم راجہ کو علیمہ خان کی حمایت حاصل ہے، یعنی اندر سے مختلف گروپ سامنے آ رہے ہیں. تو ان حالات میں ہم یہ توقع نہیں رکھ سکتے کہ ان کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی. میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کے اندر ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. اگر صرف پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہوگی، چند لیڈرز آپس میں مل کے پارٹی، 2 پارٹیز کے 2 خاندان اور اس پارٹی کے ایک لیڈر اور دیگر کچھ لوگ اگر بیٹھ کے کوئی سیٹلمنٹ کر لیں گے نا، تو اس سے پاکستان میں استحکام نہیں آئے گا. پاکستان کے اندر ایک نیشنل سیٹلمنٹ ہونے کی ضرورت ہے، ایک ایسی سیٹلمنٹ جس کے اندر اداروں سے لے کے عوام تک کا بائن ہو. یہ بائن صرف تب ہوگا جب یہ فیصلے کسی کے نیریٹو پہ، کسی کی خاموشی پہ نہیں ہوں گے، جب فیصلے آئین کے اوپر پبلک ڈیبیٹ کے ساتھ ہوں گے. وہ فیصلے ہوں گے جس میں لوگ سوشل میڈیا کے ہوں، سوشل میڈیا کے لوگ ہوں یا دوسرے ہوں. جب تک ایک نیشنل بائن نہیں ہوگا تو پولیٹیکل سیٹلمنٹ نہیں ہو سکے گا. آخری جملہ سر، بہت اس پہ تو کوئی دو کہیں یا کچھ بھی کہیں، میں کہتا ہوں ہمیشہ سے ڈی چوک میں بٹھائیں آرمی، عدلیہ، پولیٹیکل فورسز اور میڈیا کے سب لوگ کہ اپنا اپنا سچ اور جھوٹ بولو. جب تک سچ اور جھوٹ کٹھا کر کے، میں وہ پاناما کے کیسز اور وہ تمام میڈیا کے لوگ بھی آئیں گے جنہوں نے نیریٹو بنایا تھا. میں تو آپ کو بات دفعہ کہہ چکا ہوں کہ والیوم 10 چیک کرا لیں، وہاں سے نکلیں گے جرنلسٹ، وہ سامنے آئے گا ہی نہیں. نہیں کریں، ایک سچ جھوٹ بول کے اور پھر آگے پھر نیشنل کنسنسس. بہت شکریہ، بالکل صحیح بات ہے. جب تک اپنا چھوڑ کے ایک مکمل سچ نہیں سامنے رکھیں گے تب تک یہ بات آگے نہیں بڑھے گی. کل کے مذاکرات کی بات نہیں ہے، یہ پاکستان کے آئین اور پاکستان کی جمہوریت کی بات ہے جس کے لیے ڈائیلاگ ضروری ہے. گفتگو آپ نے سنی، فیصلہ آپ کا.